बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकल जाओ, मुझे कब्रिस्तान का दरवाजा बंद करना है। गोरकन मेरे सर पर खड़ा मुसलसल मुझे बोल रहा था। ये तीसरी बार था जब उसने मुझे आकर कब्रिस्तान से बाहर निकलने को कहा था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया कि कब्रिस्तान भी ऐसी जगह है जहां से लोग बाहर निकाल देते हैं। मैंने उससे कहा मुझे 5 मिनट यहां रुकना है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। रोजाना मैं उसे 500 रुपए देती थी ताकि वो मुझे रात के वक्त कब्रिस्तान में कुछ देर रुकने दे। उसने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं किया था कि तुम कब्रिस्तान में क्या करती हो, बस चुपचाप पैसे लेता और वहां से चला जाता। मगर आज मुझे मामूल से ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए वो बार बार आकर मुझसे कह रहा था कि यहां से बाहर जाओ, मैं अब दरवाजा बंद करने वाला हूं। रात के वक्त वैसे भी कब्रिस्तान में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। सालों से वो इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा था। मुझे वैसे तो इस कब्रिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर यहां मौजूद सिर्फ एक कब्र ऐसी थी जिसमें मुझे खास तौर से दिलचस्पी थी, और वो मैं इस कब्र के लिए यहां पर आया करती थी। 5 मिनट बाद मैंने अपना सामान उठाया और काले रंग के थैले में डाल दिया, साथ ही अपना स्याह चुगा पहना और चुपचाप उस थैले को अपने कांधे पर लटकाए कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। हमेशा की तरह उस गोरकन ने अजीब नजरों से मुझे देखा, लेकिन खामोश रहा और कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर दिया। कब्रिस्तान से कुछ फासले पर आकर मैं रुक गई। सामने ही बरगद का सालों पुराना दरख्त अपने पूरे कद से खड़ा था। मैंने थैला जमीन पर रखा और उस दरख्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंधे बैठ गई। रात का सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। ऐसे में बरगद के दरख्त की घनी शाखों के नीचे बैठी मैं किसी को भी नजर नहीं आने वाली थी। मुझे वैसे भी ऐसी जगह पसंद थी जहां तन्हाई और अंधेरा होता था और कोई मुझे देख नहीं पाता था। हमेशा कोशिश करती थी कि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े, इसलिए स्याह चोगे में मलबूस रहती थी। लोगों से दूर इस घने दरख्त के नीचे बैठने में मुंह ही मुंह में मैं कुछ पढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि हवा का एक खौफनाक गोला आया और मेरे लंबे बालों को उड़ाता चला गया। मैंने अपने बालों को समेटा और पोनी बांधकर वहीं जमीन पर सर रख कर लेट गई। मैं अब अगले कई घंटों तक यहीं पर सोने वाली थी और फिर मामूल की तरह सुबह फजर से पहले पहले उठकर घर चली जाती। उस बरगद के पेड़ के नीचे मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती थी। तकरीबन 3-4 घंटों के बाद एक खूबसूरत आवाज से मेरी आंख खुल गई। रोजाना कोई इस वक्त मुझे मेरे नाम से पुकारता था। उसका लहजा बहुत ही धीमा और गंभीर होता था। मैं नींद की आगोश से आंखें मसलते उठी और आसपास निगाह दौड़ाई। अभी फजर नहीं हुई थी। अपना स्याह चुगा संभाला और स्याह रंग का थैला लिए वापस घर की तरफ आ गई। गांव के इन रास्तों से मैं अच्छे से वाकिफ थी, आंख बंद करके भी चल सकती थी। अपना पूरा बचपन मैंने इन रास्तों पर गुजारा था, लेकिन फिर लड़कपन में अम्मा अब्बा मुझे लिए शहर चले गए और मुझे शहर कभी रास नहीं आया था। जब पहली बार हम शहर गए तो मैंने अम्मा अब्बा से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहां का रहन सहन और वहां के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेरा वहां बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अम्मा अब्बा का कहना था कि तुम्हारी तालीम के लिए हमें गांव छोड़ना पड़ा है। हम चाहते हैं कि तुम्हें किसी बड़े स्कूल में दाखला दिलवाएं ताकि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो। गांव में इतने वसाइल नहीं हैं, शहर में बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। यूं मेरा ना चाहते हुए भी उन्होंने एक बड़े से स्कूल में दाखला करवा दिया। स्कूल में भी मैं अलग थलग ही रहा करती थी। किसी लड़की से कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई थी। जो भी मुझसे बात करने की कोशिश करता मैं आगे से जवाब ही ना देती। लोग थक हार कर खुद ही खामोश हो जाते। सब मुझे बदतमीज, मगरूर और जाने किन किन नामों से पुकारते थे। मेरे वालिदैन मेरी इन आदतों से परेशान थे। घर पर भी मैं हर वक्त छत पर बैठी रहती। छत का एक मखसूस कोना मुझे बहुत पसंद था। वहां बैठकर मुझे सुकून मिलता था। जैसे ही मगरिब की आजानें गूंजती मैं चुपचाप छत पर चली आती। अम्मा नीचे से आवाजें देती रह जाती कि इस वक्त छत पर जाना ठीक नहीं है।
میں چھت پر جا کر بیٹھتی اور اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر سر گھٹنوں میں رکھے گاؤں کی یاد میں مشغول ہو جاتی۔ گاؤں کی وہ پک ڈنڈیاں اور خاص طور پر برگد کا وہ درخت مجھے ہمیشہ یاد آتا تھا۔ جب چھوٹی تھی تو اس برگد کے درخت کے نیچے اکثر اوقات کھیلا کرتی تھی۔ وہاں میرے ننھے ننھے دوست بھی آتے تھے جنہیں میں نے کبھی بھی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گاؤں میں کس گھر میں رہتے ہیں، بس اتنا پتا تھا کہ وہ 4 ننھے دوست میرے ساتھ کھیلنے کے لیے کئی گھنٹے اس درخت کے نیچے انتظار کرتے ہیں۔ جب پہلی بار میں اپنی گڑیا لے کر اس درخت کے نیچے گئی تو تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنے پاس 4 ننھے ننھے لڑکے نظر آئے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی، کیونکہ گاؤں کے کسی بھی بچے کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب میں نے ان بچوں کو اپنے پاس دیکھا تو مجھے لگا کہ یہی میرے اصل دوست ہیں، اور ان سے دوستی کر کے مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ روزانہ اپنی گڑیا لیے میں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بھی گڈے ہوتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک بچے نے مجھے ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا پتھر دیا اور کہا کہ اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں میری دوستی کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں نے اس سے وہ پتھر لے کر اپنے کھلونوں والے ڈبے میں رکھ لیا۔ اماں مجھ سے کہتی تھی یہ پتھر کیوں رکھا ہوا ہے، اسے پھینک دو، کوئی پتھر کھلونوں کے بیچ تھوڑی رکھتا ہے، تم بھی دنیا سے نرالی عجیب حرکتیں کرتی ہو۔ مگر میں نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ اس پتھر کو مت پھینکنا، اسے میرے دوست نے دیا ہے۔ اماں حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم تو گاؤں میں کسی کے ساتھ نہیں کھیلتی ہو، پھر تمہارے دوست کہاں سے آ گئے؟ میں نے انہیں بتایا کہ برگد کے پیڑ کے نیچے جب بھی میں گڑیا لے کر جاتی ہوں وہاں میرے نئے ننھے 4 دوست آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ یہ سن کر اماں ابا دونوں پریشان ہو گئے اور بولے ہمیں وہاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں خوشی خوشی اماں ابا کو اپنے ان 4 دوستوں سے ملوانے کے لیے گئی۔ کافی دیر ہم تینوں درخت کے نیچے بیٹھے رہے مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اماں ابا کی وجہ سے وہ 4 وہاں آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ دونوں گھبرا گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آئندہ تم اس درخت کے نیچے ہرگز نہیں آؤ گی اور نہ ہی ہماری اجازت کے بنا گھر سے باہر نکلو گی۔ اماں ابا نے میرا گھر سے باہر جانا بند کر دیا تو میں اداس ہو گئی۔ مجھے اپنے وہ 4 دوست بہت یاد آتے تھے اور انہی میں سے ایک دوست کی یاد میں وہ سیاہ رنگ کا پتھر نکال کر روزانہ دیکھا کرتی تھی۔ اماں نے بہت چاہا کہ وہ پتھر کو پھینک دے مگر پھر بھی میں نے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کبھی بھی وہ غلطی سے بھی اس پتھر کو نہ پھینکے۔ وہ پتھر اور اپنے دوست مجھے بہت عزیز تھے۔ میرے بچپن کی واحد یاد اور میرے بچپن کے واحد دوست وہی ننھے 4 بچے تھے۔ اس کے بعد اماں ابا مجھے زبردستی گاؤں سے شہر لے آئے اور میں دوبارہ کبھی گاؤں نہیں جا پائی۔ بس وہ سیاہ پتھر مجھے اپنے ان 4 دوستوں کی یاد دلایا کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہمیشہ خود سے کہتی تھی کہ وہی 4 میرے دوست ہیں، ان کے علاوہ مجھے کسی سے دوستی نہیں کرنی۔ اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے دور رہتی تھی۔ تنہائی پسند ہو گئی تھی اور شور تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کبھی کسی تقریب وغیرہ میں بھی نہیں جاتی تھی۔ اماں ابا بہت کوشش کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ خاندان والوں کے گھر جاؤں اور خاندانی تقریبوں میں بھی جاؤں، لیکن میں منع کر دیتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے اندر سنجیدگی حد سے زیادہ آ چکی تھی۔ میری عمر کی لڑکیاں عموماً لاپرواہ ہوتی تھیں اور ہنستی بولتی تھیں، مگر میں نے سنجیدگی کی ایسی چادر اوڑھ لی تھی کہ میرے والدین پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں مجھے لیے بہت سے لوگوں کے پاس گئے، دم وغیرہ کروایا، بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، مگر کسی کو میری بیماری سمجھ نہیں آتی تھی۔ اماں ابا سے میں نے کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بس اپنے ان 4 دوستوں سے ملنا ہے، مجھے گاؤں لے جائیں۔ لیکن وہ ان 4 دوستوں سے بچانے کے لیے ہی تو دراصل گاؤں سے مجھے شہر لائے تھے۔ پڑھائی تو صرف ایک بہانہ تھی، اب وہ مجھے واپس کیسے اس گاؤں میں لے جاتے؟ میٹرک کے امتحانات کے بعد جب میں فارغ تھی تو ایک دن اماں ابا کو کہا کہ میں کوئی کورس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں کافی زیادہ خوش ہوئے کہ میں نے کسی اور چیز میں بھی دلچسپی دکھانا شروع کی ہے، مگر وہ میرا مقصد اصل نہیں جانتے تھے کہ میں دراصل اس کورس کو بنیاد بنا کر حقیقت میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔
میں نے خود ہی اماں ابا سے کہا کہ مجھے ایک اکیڈمی مل گئی ہے، وہیں پر کچھ کورس کروا رہے ہیں، میں وہاں جایا کروں گی۔ انہوں نے بھی بنا کوئی جانچ کیے مجھے اجازت دے دی۔ اب میں روزانہ گھر سے 2-3 گھنٹے تک باہر رہا کرتی تھی۔ اماں ابا نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں جاتی ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ میں کورس کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے اسکول کے پچھلے حصے میں بنے ایک میدان میں جاتی تھی۔ میرا اسکول چونکہ آبادی سے تھوڑا دور تھا اور وہاں آس پاس بہت کم گھر موجود تھے۔ اس کے پچھلے حصے میں ایک بڑا چٹیل میدان تھا اور اسی میدان کے بیچوں بیچ ایک گھنا سا درخت بنا ہوا تھا۔ یہ گاؤں والے درخت کی طرح برگد کا درخت تو نہیں تھا، مگر تھا گھنا درخت۔ اس درخت کو دیکھ کر اکثر مجھے خیال آتا تھا کہ اگر میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بچپن کے وہ دوست آج بھی مجھے واپس مل جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہی خیال آیا تھا، اس لیے میں وہ سیاہ پتھر لیے روزانہ کئی گھنٹوں تک اس درخت کے نیچے بیٹھی رہتی، مگر میرا انتظار کسی کام نہیں آیا۔ اتنے دن تک گھنٹوں وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 4 دوست مجھے بھول چکے ہیں اور میں خواہ ہی انہیں اب تک یاد رکھے ہوئے ہوں۔ شاید میں ہی بے وقوف تھی جو دوستی نبھانے کی خاطر اتنی پاگل ہو رہی تھی۔ میں مایوس ہو گئی اور پھر میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ گھر پر بولا کہ اب میں مزید کورس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ دوبارہ سے اپنی پرانی زندگی میں مگن ہو گئی۔ روزانہ چھت پر جا کر اس کونے میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اداسی سے سوچ رہی تھی، کیا واقعی میں ان دوستوں نے اپنی دوستی اور وفاداری بھلا دی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آپ کو اپنا دوست کہے اور اس کے بعد چھوڑ کر چلا جائے؟ ابھی میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے ادھر ادھر چونک کر دیکھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب بھی یوں لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے اور میری نظروں سے بچنا چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ سے تنہائی میں رہتی تھی تو مجھے ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ چپ چاپ بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو واپس سے گھٹنوں پر سر رکھے اپنی سوچوں میں مگن ہو گئی۔ سوچا جو بھی ہوگا خود بخود سامنے آ جائے گا۔ کچھ دن بعد ابا میرا کالج کا فارم لے آئے اور کہنے لگے کہ اب تمہارا داخلہ کالج میں کروا دیں گے۔ اب میں اپنے دوستوں کو بھول چکی تھی اور ان کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی اور ان کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ میں نے مان لیا تھا کہ وہ لوگ وفادار نہیں تھے اور مجھے بھول چکے ہیں، تو مجھے بھی انہیں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اب اپنا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہیے۔ ویسے بھی میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ یہی سب سوچ کر میں نے چپ چاپ ابا سے فارم لے لیا اور اسے فل کر کے بھروا دیا۔ جب داخلوں کا اعلان ہوا تو میرا نام بھی آیا تھا۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا، لیکن مجھے بچپن سے عادت تھی الگ تھلگ رہنے کی، اس لیے کالج میں بھی میں چاہ کر بھی کسی بھی لڑکی سے دوستی وغیرہ نہیں کر پائی۔ کالج کا پہلا سال تو ایسے ہی گزر گیا۔ اکثر لڑکیاں میری خوبصورتی کی تعریف کرتی تھیں اور خاص طور پر میرے بالوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں۔ اکثر تو مجھ سے پوچھا کرتی تھیں کہ تم کون سا شیمپو استعمال کرتی ہو جو اتنے لمبے بال ہیں تمہارے۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ میری کلاس میں بہت سے لڑکے ایسے تھے جو مجھ سے دوستی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر میں کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ ایک دن کالج میں بہت بڑا فنکشن تھا۔ میں وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجبور کیا تو مجھے جانا پڑا۔ اماں نے مجھے خوب تیار کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اپنے بال کھول کر جانا، بہت ہی پیارے لگیں گے۔ مجھے اسٹیج پر پرفارم بھی کرنا تھا۔ میں اس کے لیے راضی نہیں تھی، مگر پھر اماں کی خوشی کے لیے مجھے راضی ہونا پڑا۔ جب میں اسٹیج پر گئی اور میرے لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے تو ایک دم سے مجھے لگا جیسے میرے آگے کوئی آ گیا ہے۔ میرے آگے عجیب سی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے لوگ نظر آنا بند کیوں ہو گئے ہیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بالوں کو کوئی چھو رہا ہے۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ جیسے ہی میری پرفارمنس ختم ہوئی تو میں سب سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب میری تعریف کر رہے تھے اور خاص طور پر میرے بالوں کی تعریف میں مگن تھے۔ میں لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیے اپنے آپ میں ہی گم تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس ہی کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔
میری نظر آڈیٹوریم سے باہر گئی تو وہاں کوئی تیزی سے لائبریری والی سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ اس وجود کو دیکھ کر میں ایک دم سے چونک گئی، کیونکہ اس کے الٹے ہاتھ پر ایک سیاہ رنگ کا نشان تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، جب وہ 4 ننھے دوست میرے پاس آتے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ پر ویسے ہی سیاہ رنگ کا نشان تھا، اور وہ سیاہ رنگ کا پتھر بھی مجھے اسی نے دیا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے؟ یہی سوچ کر میں سب کچھ بھول بھال کر آڈیٹوریم سے باہر آئی اور لائبریری کی طرف جانے والی سڑک پر نظر دوڑانے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارا فنکشن شام تک جاری رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے ہی والا تھا، اور میں وہاں کھڑی اس وجود کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں جو اپنے دوستوں کی تلاش کو بھول چکی تھی، اب ایک دم سے وہ میرے سامنے آئے تھے، اور شاید چاہ رہے تھے کہ میں انہیں دوبارہ ڈھونڈوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کالج میں مجھے اس بات کا احساس دلائیں گے۔ آخر میرے کالج میں وہ کیا کر رہے تھے؟ میں تو ان کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر کسی لڑکی نے آ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ سب لوگ واپس چلے گئے ہیں، تم نے واپس نہیں جانا؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ کی تو پورا کالج خالی ہو چکا تھا، اکا دکا لوگ ہی کھڑے تھے۔ میں فوراً سے اندر گئی اور اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے کئی دن تک میں اس بات کو بھول نہیں پائی تھی۔ دوبارہ کالج آئی تو مجھے پھر سے وہی وجود نظر آیا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اسی کالج میں موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں انہیں ڈھونڈوں۔ کچھ دن بعد کالج کی چھٹیاں ہو گئیں، میں دوبارہ سے گمسم رہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو میرے اماں ابا پریشان ہو گئے کہ اچانک سے مجھے دوبارہ کیا ہو گیا ہے۔ میں جو اتنے سالوں بعد واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، اب پھر سے میں نے تنہائی میں رہنا شروع کر دیا۔ نہ ہی میں ان سے بات چیت کرتی تھی۔ کالج کی چھٹیاں ہوئی تو مجھے پھر سے بے چینی ہونے لگی۔ پھر ایک دن میں چپکے سے آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکلی۔ اب میرے پاس ایک سیاہ رنگ کا چوغا تھا۔ میں نے اسے پہنا اور سیاہ رنگ کا ایک تھیلا لے کر اس کے اندر سیاہ پتھر ڈال دیا۔ یہ سب لے کر میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف بنی سیڑھیوں سے باہر نکل گئی۔ ہمارے گھر کے آگے اور پیچھے دونوں طرف ہی دروازہ بنا ہوا تھا، اور پیچھے والا دروازہ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ میں چپکے سے اس دروازے سے نکلی اور کالج کی طرف بڑھنے لگی۔ کالج پہنچنے میں مجھے 15 منٹ لگے تھے۔ اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں کالج کا چوکیدار مجھے دیکھ نہ لگے، مگر وہ تو سونے میں مگن تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ چلو وہ تو سو رہا ہے۔ میں نے اس کے پاس پڑی چابی اٹھائی اور خاموشی سے کالج کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹارچ جلائی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ پل کو تو مجھے ڈر بھی لگا۔ اتنا بڑا کالج اور اس وقت چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور میں اکیلی کھڑی تھی۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو یہی سوچ کر میری روح ایک پل کو کانپ گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے دوستوں کی تلاش اس خوف پر حاوی ہو گئی۔ میں چپ چاپ کالج کی سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ یہ سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ چھت پر بیٹھ کر اسے دیکھوں گی کہ آخر وہ وہاں سے کہاں جاتا ہے، اور جیسے ہی مجھے آتا نظر آئے گا میں فوراً سے اس کے پاس چلی جاؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں ہی اس کی بچپن کی دوست ہوں۔ میں کالج کی چھت پر پہنچی تو چھت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی بڑی چھت تھی۔ عام طور پر تو یہاں کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ چھت پر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میں بھی ابھی چھپ کر ہی آئی تھی۔ کالج کی چھت بالکل سنسان پڑی تھی اور یہاں سے لائبریری صاف نظر آتی تھی۔ لائبریری کی طرف جانے والا راستہ تھوڑا چڑھائی کا تھا۔ اگر کوئی مجھے اس وقت یوں کالج کی چھت پر بیٹھے دیکھ لیتا تو نہ جانے میرا کیا حال کرتا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رات کے اس پہر کالج میں ہونا ہی کافی انہونی بات تھی، اور دوسرا یہ کہ میں کالج کی چھت پر موجود تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر باہر موجود چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں وہ میری شکایت نہ کر دے اور پھر شاید میں دوبارہ کبھی بھی چھت پر نہ آ سکوں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میں نے کل اسی راستے سے کسی کو گزرتے دیکھا تھا، شاید وہ وہی ہو۔ اس خیال سے اور کسی امید پر میں اس وقت کالج کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ آس پاس مسلسل دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھ پر نظر تو نہیں رکھے ہوئے، لیکن پھر جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کالج کا چوکیدار اپنی نیند پوری کرنے میں مشغول ہے اور اس بات سے بالکل انجان ہے کہ کالج کے اندر کوئی موجود ہے،
تو میں نے اپنا پورا دھیان لائبریری کی طرف جانے والی سڑک پر لگا دیا۔ لائبریری کافی الگ تھلگ بنی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں ویسے بھی عجیب عجیب سی باتیں مشہور تھیں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لائبریری کی طرف جانے والی سڑک پر کوئی تیزی سے چلتا ہوا لائبریری کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، یعنی میں نے ان میں سے ایک کو واقعی میں ڈھونڈ لیا ہے۔ میں چھت سے نیچے اتری اور بھاگتے ہوئے اس سڑک پر آئی، لیکن یہ کیا، جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا اور مایوسی بھی ہوئی۔ میں جو اتنی خوش تھی کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے ایک کو ڈھونڈ لیا ہے، اب میری خوشی ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ وہ تو آس پاس کہیں بھی نہیں تھا، اس سے آگے جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اب مجھے شاید کالج سے واپس گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ رات بھی ویسے کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر اماں ابا کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سیاہ چوغا پہنا اور سیاہ رنگ کے تھیلے کو اپنے کاندھے پر لٹکا کر چپ چاپ گھر کی طرف چل پڑی۔ پہلے کی طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے پچھلی سیڑھیوں کا استعمال کیا اور اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اماں ابا کو کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں رات کے پہر اپنا بستر چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں اور پھر فجر سے کچھ دیر پہلے واپس بھی آ گئی ہوں۔ ویسے بھی وہ لوگ فجر کی اذانوں سے پہلے ہرگز نہیں اٹھتے تھے اور دونوں کی نیند ہی کافی گہری تھی، اور یہ چیز میرے حق میں کافی اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ اب باقی تینوں کی تلاش میں مجھے دوبارہ سے نکلنا تھا۔ اگلی رات میں دوبارہ سے چوغا پہنے اور سیاہ رنگ کا تھیلا اپنے کاندھے پر لٹکائے چپ چاپ گھر سے دبے قدموں نکلی۔ گلی میں ویسے بھی اس وقت سناٹا چھایا ہوتا تھا اور کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ میں باہر جا رہی ہوں۔ لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے میں سیدھا کالج کی طرف چلی آئی۔ ابھی میں کالج کے دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ تبھی مجھے کالج کے دروازے سے کوئی نکلتا نظر آیا۔ یقیناً یہ وہی ہوگا۔ میرے اندر جوش ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے فوراً سے چپکے سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کالج کا چوکیدار ویسے بھی ہر وقت سویا ہی رہتا تھا، اس لیے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی یہاں پر آس پاس موجود ہے۔ میں بہت ہی تیز قدموں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ مگر آج میں ہرگز بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا، پھر مجھے احساس ہوا وہ تو کسی اور ہی راستے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ راستہ تو شہر سے باہر ہمارے اسی گاؤں کی طرف جاتا تھا جہاں میں نے اپنے بچپن کے کئی سال گزار دیے تھے۔ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے میں رک گئی اور میری نگاہوں کے سامنے وہ تیز رفتاری سے اس راستے پر چلتا کہیں گم ہو گیا۔ گھر واپس آئی تو کئی گھنٹے میں اسی سوچ میں مبتلا رہی کہ کیا واقعی میں مجھے اس گاؤں میں جا کر انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ شاید وہ ایسا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس گاؤں میں اسی درخت کے نیچے آؤں اور ان کا انتظار کروں۔ ہو سکتا ہے باقی کے 3 بھی مجھے وہیں مل جائیں، لیکن گاؤں جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں سے گاؤں تقریباً 4 گھنٹوں کے فاصلے پر موجود تھا، اور اگر میں وہاں جاتی تو تقریباً مجھے آدھے سے زیادہ دن آنے جانے میں ہی لگ جاتا تھا، اور یہ بات میرے والدین سے ہرگز بھی نہیں چھپی رہ سکتی تھی۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر وہاں کیسے جاؤں۔ 1-2 بار اماں سے ذکر کیا کہ ہمیں گاؤں جانا چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم گاؤں نہیں گئے۔ ایک بار پھر پلٹ کر ہم نے گاؤں والے گھر کی خیر خبر نہیں لی۔ یہ سن کر اماں غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم گاؤں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تم بھول جاؤ کبھی کوئی گاؤں بھی ہوا کرتا تھا۔ مگر میں کیسے بھول سکتی تھی؟ میری زندگی تو وہیں رک گئی تھی۔ اگلے کئی دن پریشانی میں گزرے اور میں گاؤں جانے کے نت نئے طریقے سوچتی رہی، اور پھر اچانک مجھے ایک دن گاؤں جانے کا موقع مل ہی گیا۔ شاید قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی، اسی لیے ایک دن اچانک سے اماں ابا کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ دراصل میری بڑی خالہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے فون کر کے اماں کو بلوایا تھا۔ اماں تو اکیلے جانے سے رہیں، اس لیے اماں ابا دونوں نے جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ لوگ ساتھ میں ہی جائیں گے۔ ویسے بھی وہ ابا کی بھی کزن ہی لگتی تھی۔ اماں جانتی تھی کہ میں ان کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی میں خاندان میں کسی سے ملتی تھی۔
اماں نے مجھے خوب ساری ہدایات دیں اور کہا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، ویسے بھی تمہارے کالج کی چھٹیاں ہیں، اپنا دھیان رکھنا، اور ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد واپس آ جائیں، لیکن پھر بھی ہفتہ 10-15 دن لگ سکتے ہیں۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے دن تک وہاں پر رکیں گی تو میں بے حد خوش ہو گئی کہ کتنی اچھی بات ہے، اماں لوگ وہاں پر اتنے دن تک رکے رہیں گے، میں اتنے دن اپنے مقصد کو پورا کر سکتی ہوں۔ اماں ابا چلے گئے تو میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ایسا موقع مجھے قدرت بار بار نہیں دے سکتی تھی، اور اس لیے مجھے اس موقع سے ہر حال میں فائدہ اٹھانا تھا۔ اماں سامنے والی پڑوسن کو کہہ کر گئی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ پڑوسن کبھی بھی میرے گھر نہیں آئے گی، کیونکہ محلے میں سب جانتے تھے کہ میں لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی، اور اکثر لوگ مجھے پاگل اور بے وقوف اور نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ کچھ تو مجھے نفسیاتی بھی بولتے تھے، اور مجھے لوگوں کی ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب ماں کے کہنے پر اس ہمسائی نے سر تو ہلا دیا تھا، مگر اس کا یہاں آنے کا اور میرا خیال رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بھی اچھی ہی بات تھی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی تھی۔ اس لیے اماں ابا کے جاتے ہی میں نے سوچا کہ سب سے پہلے گاؤں جانے کو بندوبست کرتی ہوں، مگر یہاں سے گاؤں جانے کا سب سے بہترین اور اچھا طریقہ کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ جب سے شہر آئی تھی گاؤں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ میں بس اسٹاپ پر گئی اور وہاں جا کر معلوم کیا کہ یہاں سے کون سی بس جاتی ہے اور کتنے بجے جاتی ہے۔ جب گاؤں جانے والی بس کا مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کا ٹکٹ خرید لیا اور گھر چلی آئی۔ میں جانتی تھی ہمسائے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور میری اماں کو میرے بارے میں خبر بھی دے رہے ہوں گے، لیکن براہ راست وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ اس چیز کا بھی حل میں جانتی تھی۔ میں بس کا ٹکٹ مغرب کے وقت کا لے کر آئی تھی، اس لیے جیسے مغرب کی اذانیں ہوئی میں نے اپنا سیاہ رنگ کا چوغا نکالا، اسے پہنا اور سیاہ رنگ کا ہی ایک تھیلا کاندھے پر لٹکا کر میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ بس اسٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، کیونکہ پہلی بار اکیلے اتنا لمبا سفر کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ بھی ڈھک رکھا تھا۔ میں حد سے زیادہ حسین تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کسی مرد کی مجھ پر غلط نگاہ پڑے۔ ویسے بھی آج کل کسی کا بھروسہ نہیں تھا، کوئی کہیں بھی آپ کی عزت لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اس لیے مجھے بہت ہی احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں بس کی سب سے آخری والی سیٹ پر بیٹھ گئی، خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سب مجھے ہی گھور رہے ہوں۔ پھر میں نے خود کو نارمل کیا اور سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اور مجھ پر شک کرنے لگ جائیں گے۔ جیسے جیسے بس آگے بڑھتی جا رہی تھی میں اپنے حواسوں کو قابو میں لاتی گئی، تھوڑی دیر بعد ہی بالکل نارمل ہو گئی۔ 4 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میں وہ لوگ مجھے وہاں ملیں گے، کیا میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے اپنے سیاہ رنگ کے تھیلے کو دوبارہ کھول کر دیکھا، اس کے اندر سیاہ رنگ کا پتھر ڈال کر لائی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کو وہ پتھر دکھاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میں اب تک انہیں نہیں بھولی ہوں، بلکہ ان کا انتظار ہی کرتی رہی ہوں۔ مجھے میرے بچپن کے دوست بس واپس مل جائیں گے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے جا رہی ہوں۔ اس بات سے نا واقف دل ہی دل میں خوش ہوئے جا رہی تھی۔ 4 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد بس گاؤں کی سرحد کے قریب آ کر رک گئی۔ یہاں سے آگے کا راستہ مجھے اچھے سے یاد تھا، بچپن انہی راستوں پہ کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ بس سے اتر کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور گاؤں جانے والے راستے پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ یہاں سے برگد کے درخت کا راستہ 5 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا لیے اور برگد کے درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ دور سے ہی مجھے اس کی شاخیں نظر آ گئی تھی۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ جیسے ہی برگد کے درخت کے قریب پہنچی، ہوا کا ایک تیز گولا آیا اور میرے لمبے بال ادھر ادھر بکھیرنے لگے۔ میں نے انہیں سمیٹا اور پھر اپنے سیاہ رنگ کے چوغے کو اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے انتظار تھا کہ کب وہ چاروں یہاں آتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مجھے بیٹھے ہوئے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ تبھی ایک وجود مجھے وہاں سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ میں تیزی سے اٹھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔
پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے ہی بنے پرانے قبرستان کے اندر گیا ہے اور ایک قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا اور قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ وہ قبر پہلے کھلی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس ہی رک گئی۔ میں قبرستان کے اندر جانے ہی والی تھی کہ اچانک سے ایک آدمی میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے روک دیا۔ میں حیران ہوئی کہ مجھے اندر جانے سے کیوں روک رہا ہے، اور ابھی تو مجھے کوئی نظر آیا تھا۔ یہ آدمی اچانک سے کہاں گیا؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک گورکھن ہے اور اس قبرستان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اتنی رات کو قبرستان میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس قبر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا اشارہ کرنے پر اس نے اس قبر کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ یہ تو بہت پرانی قبر ہے اور اس پر تو کوئی کبھی آتا ہی نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں اس کی منتیں کرنے لگی تو مجھے اندر جانے دو، مگر اس نے مجھے منع کر دیا۔ اس گورکن پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ واپس برگد کے درخت کے نیچے آئی، اپنا چوغا اٹھایا اور گاؤں سے واپس نکل آئی۔ یہاں سے واپسی کے لیے بھی بس پر بیٹھی اور گھر پہنچ کر میں نے کافی دیر اس سب کے بارے میں سوچا، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی، گھر کے کام کاج وغیرہ کیے اور دوبارہ مغرب کے وقت میں اپنا کالا چوغا اور سیاہ رنگ کا تھیلا لیے بس سٹینڈ پر آ گئی۔ بس نے مجھے گاؤں کی سرحد پر چھوڑا تو میں دوبارہ سے برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے وہ وجود قبرستان کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں اٹھ کر قبرستان کے گورکن کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی، بس مجھے 1 گھنٹے کے لیے اندر جانے دو، اس کے بعد میں باہر نکل آؤں گی۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے تھمائے اور چپ چاپ اندر آ کر اس قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ باہر آ جاؤ، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارا دیا سیاہ رنگ کا پتھر بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے تھیلے سے پتھر باہر نکالا اور قبر کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی قبر سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے حد سے زیادہ مایوسی ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہاں موجود رہنے کے بعد بھی جب کوئی نہیں نکلا تو میں اٹھ کر واپس آ گئی اور برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اونگ آ گئی اور میں سو گئی۔ اتنی پرسکون نیند مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد میری آنکھ کسی آواز سے کھلی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر مجھے اپنے نام کی پکار مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا تھیلا اٹھایا اور گاؤں کی سرحد پر آ گئی۔ یہاں سے بس گزرتی تھی۔ میں بس پر بیٹھی اور سیدھا اپنے گھر پہنچی۔ میں اتنے گھنٹوں تک اس درخت کے نیچے کیسے سوتی رہی؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا۔ اگر مجھے کوئی اٹھاتا نہ تو میں پورا دن شاید وہیں پر سوتی رہتی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے جس نے اٹھایا تھا اس کی اتنی خوبصورت آواز تھی۔ اماں ابا کے آنے میں ابھی بھی کچھ دن باقی تھے اور اب تک میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ اب مجھے جلد سے جلد انہیں ڈھونڈنا ہی تھا۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ اس قبرستان میں جا کر اس قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ اگر مجھے ایک دوست بھی مل جاتا تو باقی سب کو بھی آرام سے ڈھونڈ لیتی۔ اگلی رات میں دوبارہ سے وہاں چلی آئی۔ قبرستان میں بیٹھ کر میں مسلسل اس کی منت کر رہی تھی کہ باہر آ جائے اور مجھ سے ملاقات کرے، میں اس کی دوست ہوں۔ اور پھر تھک ہار کر میں واپس برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی اور کچھ گھنٹوں بعد مجھے ایک خوبصورت سی آواز نے اٹھا دیا۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تیز ہوا چلی اور میرے بال اڑنے لگے۔ میں نے اپنے بالوں پر کلپ لگایا اور سوچا کہ آ کر یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی، جب بھی وہ چاروں آئیں گے تو میں ان سے مل کر ہی جاؤں گی۔ مجھے اس بات کا تو پکا یقین تھا کہ وہ یہیں پر موجود ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر شاید مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے کئی گھنٹے میں وہیں بیٹھی رہی۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہ آیا۔ روزانہ کی طرح آج بھی مجھے مایوسی ہوئی، واپس جانا پڑا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ قبرستان آئی تو گورکو نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد تم اس قبرستان میں نہیں آ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور تھوڑا پریشان بھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، کیا تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیسے کم لگ رہے ہیں، بلکہ دراصل میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ نیا گورکن کون ہوگا اور وہ تمہیں اندر جانے کی اجازت دے گا بھی یا نہیں۔
ویسے بھی اتنا پرانا قبرستان ہے، آخر تم یہاں لینے کیا آتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر میں مایوس ہو کر برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ روز کی طرح ہوا کا جھونکا یا گولا چلا، میرے بال اڑے اور پھر میں نیند میں آ گئی۔ یہ آخری دن تھا جب میں اس برگد کے درخت کے نیچے اس قبرستان میں آئی تھی۔ واپسی پر میں نے تہیہ کیا کہ اب میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی اور اس قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ واپسی پر بس میں بیٹھتے ہوئے میں کافی اداس ہو رہی تھی۔ آخری بار مڑ کر گاؤں کو دیکھا۔ میرا ارادہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنے کا تھا۔ گھر واپس آئی تو کافی تھکن ہو رہی تھی، میں سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت ہی تیز بخار چڑھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں تھکن سے اتنی نڈھال ہو رہی تھی مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں ابا کا فون آیا تو میں نے بہت ہی مشکل سے کال اٹھائی۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم آج ہی واپس آ جائیں گے، پریشان مت ہو، دوائی لے کر آرام کرو۔ شام ہوئی تو اماں ابا واپس آ گئے۔ میں تب تک غنودگی کے عالم میں ہی رہی تھی۔ وہ مجھے اسی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ اگلے 3 دن تک میں ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پر بھی کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ اب میں اس احساس سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف اپنے دوستوں کی تلاش میں تباہ کر دیے تھے، اور وہ تھے کہ مسلسل مجھے پریشان کیے جا رہے تھے۔ اگر وہ وہاں پر تھے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتے تھے؟ دل کر رہا تھا کہ میں چلاؤں اور ان سے کہوں کہ یا تو میرے سامنے آ جاؤ یا پھر مجھے پریشان کرنا بند کر دو۔ اگلے 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں گھر آئی تو میری حالت کافی بہتر تھی۔ میں نے اماں ابا سے اس بات کو چھپا لیا تھا کہ میں ان کے پیچھے گاؤں گئی تھی اور اپنے دوستوں کی تلاش کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں انہیں بتاتی تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوتے۔ ان کے خیال میں تو میں اپنے ان دوستوں کو بھول چکی ہوں، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی تلاش میں ہی میری ایسی حالت ہو گئی ہے اور وہ مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اماں ابا میری حالت سے بہت ہی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ تھوڑے ہی دن میں کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، مگر میں کالج نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں کالج جاؤں گی تو وہ لوگ دوبارہ سے میرا دھیان بھٹکانے لگ جائیں گے۔ یوں لگتا تھا وہ کالج ان کا بسیرا ہے، اس لیے ہر وقت وہیں منڈلاتے رہتے ہیں۔ کالج کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور جب میں کالج گئی تو مجھے دوبارہ سے انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ لائبریری کی طرف جانے والے راستے پر مجھے کوئی نہ کوئی نظر ضرور آتا تھا۔ ایک دن ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس کے لیے ہمیں کافی دیر تک رکنا پڑا۔ بیچ میں میری دوستوں نے مجھ سے کہا کہ تم ذرا ہمیں اپنے بال تو دکھاؤ، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بالوں پر لگا کلپ اتارا اور بال کھول دیے۔ جیسے ہی میں نے اپنے بال کھولے مجھے دوبارہ سے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی ڈھال سی آ گئی ہے اور مجھے اپنے آس پاس بیٹھی لڑکیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے جھٹ اپنے بال باندھ لیے اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے سامنے کوئی آ کر بیٹھا۔ میں نے جو ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی وجود تھا، یعنی میرے بچپن کا دوست۔ اب اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اسے چہرے سے تو نہیں پہچان سکتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ نشان کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں سے فوراً وہ سیاہ پتھر نکالا۔ اسے ہمیشہ میں اپنے بیگ میں ہی رکھتی تھی اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ پتھر دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہی میرا دوست ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا اور تم مجھے اتنا عرصہ پریشان کرتے رہے، آخر مجھے مل کیوں نہیں رہے تھے؟ ابھی میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ وہاں پر باقی کے 3 بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ان سب کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی جا رہی تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں۔ اب میں روزانہ ان سے ملتی، لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ ان چاروں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ایک دن میں نے سیاہ نشان والے وجود سے پوچھا کہ تم لوگ آخر آپس میں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ دراصل ہم جنات ہیں۔ تم شاید یہ بات کبھی جان نہیں پائی۔ بچپن میں جس درخت کے نیچے تم کھیلا کرتی تھی اسی درخت پر ہمارا خاندان آباد تھا۔ تمہارے ساتھ کھیلنا ہم چاروں ہی کو پسند تھا، مگر اپنے بچپن کی دوستی کی نشانی صرف میں نے ہی تمہیں دی تھی، اور شاید اس نشانی کی وجہ سے تم نے ہمیں پہچان لیا۔ برگد کا درخت چھوڑ کر ہم کئی سال پہلے اس کالج میں آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں اس لائبریری کے پاس موجود درخت پر ہی ہمارا خاندان آباد ہے۔ جب ہم نے تمہیں دوبارہ دیکھا
تو تم پر عاشق ہو گئے، اور تمہارے لمبے بالوں کے تو ہم چاروں ہی دیوانے ہو گئے۔ میں تمہیں فوراً سے پہچان گیا تھا، مگر ان تینوں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تمہارے پاس اکثر وہ سیاہ رنگ کا پتھر رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری تلاش کر رہی ہو، لیکن اب ہم چاروں کے بیچ میں لڑائی ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ اب بات محبت کی آ گئی تھی۔ ہم دوستی سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ تم درخت اور قبرستان میں بھی میرے پیچھے پیچھے آتی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہو، اور ان تینوں کو بھی یہی بات کا اندازہ ہونے لگا کہ تم ہم چاروں میں سب سے زیادہ مجھے ہی پسند کرتی ہو۔ دیکھو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے قبیلے میں لے جاؤں گا۔ تم وہاں پر جنات کی شہزادی کے طور پر رہو گی۔ اس کی بات سے میں حیران رہ گئی، اور میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کو صرف اپنی دوست سمجھتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم لوگ اصل میں جنات ہوگے۔ مجھے بس کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا، مگر پھر بھی تم لوگوں سے اپنی دوستی مجھے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن تم لوگوں نے تو کچھ اور ہی سوچ لیا۔ آج کے بعد تم لوگ مجھے کبھی مت نظر آنا۔ یہ کہہ کر میں نے وہ سیاہ رنگ کا پتھر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اس پتھر کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اس پتھر کے ساتھ ہماری دوستی بھی ختم۔ ساری زندگی اس پتھر نے مجھے خوار کیے رکھا ہے، لیکن اب مجھ پر حقیقت کھل چکی ہے کہ تم لوگوں کی نیت بدل گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں اس سے ہکا بکا وہیں چھوڑ کر کالج سے نکل گئی، اس سوچ کے ساتھ کہ آئندہ دوبارہ میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کالج میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اور اس دن گھر واپس آ کر میں نے اتنے سالوں بعد پہلی بار اپنے وہ لمبے بال کٹوا دیے۔ میں نے زندگی میں دوبارہ کبھی بھی اپنے بالوں کو لمبا نہیں کیا۔ اماں نے جب دیکھا کہ میں نے اپنے بال کٹوائے ہیں تو مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، انہیں کیوں کٹوا لیا؟ پہلے تو کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ ان بالوں کی وجہ سے ہی میں نے اپنے بچپن کے 4 دوستوں کو کھویا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔